बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, ये सारी आज शेल्स ये देख लें, टेयर गैसिंग शेल्स, ये सारी कल शाम से ये सिर्फ मेरे घर में जो पड़े हैं, ये हमारे घर के इर्द गिर्द जो शेल्स मिले हैं, जो मेरी ज़मान पाक के घर के अंदर जो शेलिंग हुई है, मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये कल दोपहर से मेरे घर के ऊपर हमला है। और ये शेल्स जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ जिस तरह मैंने कहा इस घर के अंदर, यानी मेरे घर के अंदर ये वो शेल्स हैं। जो घर के बाहर हैं उसका हमें कोई अंदाजा नहीं। वो सारी सड़क के ऊपर सारी रात सुबह तक, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं फिर शेलिंग हो रही है, फिर एक और हमला हो गया। तो मैं अपनी कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि ये कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था कि मेरे घर के ऊपर हमला, कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के घर के ऊपर इस तरह शेलिंग नहीं हुई। और वहाँ औरतें थीं, हमारे नौजवान थे, उनके ऊपर जिस तरह अटैक किया गया, इसकी कोई तो क्या वजह थी? मेरा जुर्म क्या था? जुर्म यह था, जरा मैं आप चाहता हूं गौर से सुने मेरा जुर्म क्या था। एक केस लगा होता है तोशाखाना का, जो तोशाखाना का केस मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, और शुक्र है अल्लाह का कि वो अल्लाह अल हक है, वो तोशाखाना का सबके सामने अब रिकॉर्ड आ गया। मैं चैलेंज करता हूं कि जब ये केस सुना जाएगा, अगर किसी ने सारी चीजें जायज तरीके से, यानी जायज तरीके से, तोशाखाना का मतलब होता है कि जो आप प्रेजेंट आपको जब गिफ्ट्स मिलती हैं तो उनमें से जो आप रखना चाहते हैं एक कीमत अदा करके ले लेते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। ये तोशाखाना है, और ये 70 साल से यही है। और ये जो कहते हैं कि वो अच्छा जी वो आपको कोई बड़ा तोहफा मिला था, स्टेट गिफ्ट, जो आप चीज खरीदते नहीं है तोशाखाना की, वो ऑक्शन हो जाती हैं, वो कोई अजायब घर में नहीं रखी जाती। तो मेरे ऊपर पूरा इन्होंने मीडिया ट्रायल चलवाया, उसी के ऊपर केस कर दिए, और अब अल्लाह का करम है कि इन सारी चीजें इनके सामने आ गई हैं। और अभी आपको पता चलेगा जब वो देखेंगे कि इन्होंने चोरी की है तोशाखाना से, और इंशाल्लाह वो सामने आ जाएगा। अब तोशाखाना का केस लगा F8 की कचहरी में। F8 की कचहरी में 2 दफा बम धमाके हो चुके हैं। वो उसको आपकी जो सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकती। वो जगह ऐसी है कि वहां वकील भी शहीद हुए, वहां जजेस भी शहीद हुए, उधर ही जब 2 दफा दहशतगर्दी हुई। तो जब वहां उसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते, और खुद इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि मेरी जान खतरे में है, इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। एक मेरे ऊपर हमला हो चुका है। मुझे पता है कि जो लोग आज बैठे हुए हैं ये इक्तदार में, जो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, ये ही इन्होंने ही पहला मेरे ऊपर किया था, और एक और एजेंसीज के आदमी ने। अब वही पावर में बैठे हैं, खतरा उनसे है। तो मैं एक चीज मांगी कि मुझे सिक्योरिटी दें उधर जाने के लिए, और अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो मेरा उधर कर दें केस जिधर मुझे सिक्योरिटी मिलती है। जब से मेरी टांग ठीक हुई है, मैं 2 दफा एक लाहौर हाई कोर्ट गया और एक इस्लामाबाद, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। और फिर मैं वाजे कर दूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को कातलाना हमला होता है, उसके बाद उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती। उसके लिए उस वजह से हमने अदालत में गए हुए हैं कि हमें सिक्योरिटी दो, और उस जज ने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर वारंट निकाल दिया। अब ये वारंट क्या है जिसके लिए पुलिस आई हुई थी? मैं ये जरा सारा आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो सारी अभी भी शेलिंग हो रही है, ये पुलिस का और कोई काम नहीं है, पूरी फौज की फौज आई हुई है, रेंजर्स आए हुए हैं कि इस तरह कोई दहशतगर्द या ज़मान पार्क में बैठा हुआ है। वारंट सिर्फ ये थे कि आपको पुलिस अदालत में पेश करे, ये है वारंट। जिस अदालत में मैं इसलिए नहीं जा सका क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था, अदालत ने पेश करना, ये पुलिस ने वहां पेश करना था। रात को जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर हाई कोर्ट के बार के, इश्तियाक खान, उन्होंने श्योरिटी दे दी, उनको मैंने ऑथराइज कर दिया, उन्होंने श्योरिटी दी कि वो जो मेरा
میرا اپیرنس ہے ہائی کورٹ میں وہ گارنٹی کرتے ہیں. 18 کو انہوں نے شیورٹی دے دی میں ہائی کورٹ میں پریزنٹ ہوں گا. تو جب انہوں نے شیورٹی دے دی تو وہ پولیس آفیسر جو مجھے اریسٹ کرنے آیا تھا اس کو شیورٹی مل جاتی, وہ کیس اس کو انتظار کرنا چاہیے. تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عدالت جا رہا ہوں, اس لیے تو وہ آیا تھا مجھے اریسٹ کرنے. اور یہ قانون ہے, یہ جو کوڈ آف کرمنل سی سی پی جسے کہتے ہیں کہ کوڈ فار کرمنل سی آر پی سی, جو کوڈ ہوتی ہے جو جس کے تحت یہ قانون بنا ہوا ہے, اس کا سیکشن 75 کہتا ہے کہ یہ اگر کر دیں تو پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کرتی. تو وہ رات لے کے پھر رہا اشتہا خان یہ شیورٹی, اور پولیس والا ہی نہیں مل رہا. وہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا میرے اوپر یہ اٹیک کرنے کا. اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف شیلز نہیں ہیں, یہ گولیاں آپ کے سامنے ہیں. یہ گولیاں چلائی انہوں نے یہاں. یہ گولیاں چلانے والے ایک آدمی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں آتے. ان کے عزائم, یہ جو اوپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی, ان کے عزائم یہ نہیں تھے کہ عمران خان نے یہ عدالت میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہنچوں گا, اس کے باوجود یہ حملہ کر رہا ہے, اور ابھی تک حملہ ہو رہا ہے. ان کا مقصد کچھ اور ہے. لندن کے اندر پلان بنا, وعدے کیے گئے نواز شریف سے. وعدہ یہ کیا گیا کہ اگر ہمیں بیک کریں گے تو میں آپ کو یہ کر کے دوں گا, جس میں عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا, پی ٹی آئی کو ختم کروں گا, نواز شریف کو سارے کیسز ختم کروں گا. یہ پلان تھا پورا. یہ پلان بڑی دیر سے پتہ ہے, میں بتاتا جا رہا ہوں آپ سب کو. اس پلان کے تحت یہ گیم چل رہی تھی. کیوں میرے ورکرز اس طرح, جس طرح انہوں نے یہ دفاع کیا زبان پاک کی, میں تو کیا ان کو 2 دفعہ کہا, میں نے کہا دیکھو یہ میں کوئی انتشار نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں میں چلا جاتا ہوں, بیگ میرا پیک تھا. لیکن سارے کارکنوں کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کو پتا تھا کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے ہمارے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں. کسٹوڈیل ٹارچر کہتے ہیں اس کو. جیل کے اندر تشدد کیا گیا. اعظم سواتی, شہباز گل, ہمیں پتہ ہے ارشد شریف سے کیا ہوا, ہمیں پتہ ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں سے کیا ہوا, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ درویش, وہ جو اسپیشل انسان تھا جس کے پاس پیار کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں, ذل شاہ سے کس طرح انہوں نے اٹھایا اور اسے تشدد کر کے قتل کر کے سڑک پہ پھینک گئے. تو وہ سارے فکر کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ آپ سے لے گئے ایک دفعہ آپ کو, تو یہ آپ سے بھی یہ کریں گے. اس لیے انہوں نے رات سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا, صرف اس وجہ سے. سو میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں وہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ رینجرز کو بھیجنے کا کیا کام تھا؟ میرے دیوار کے اوپر رینجرز چڑھ رہے تھے, اندر آنے لگے تھے. یہ میں کون سا جرم کیا کہ رینجرز کو یہاں اٹیک کروایا میرے اوپر؟ اور جب رینجرز اور ہمارے لوگوں کا آمنا سامنا ہوگا تو کیا کوئی قوم سمجھے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اور کیا یہ کرنا چاہیے کہ رینجرز یعنی فوج کو اور عوام کا آمنا سامنا کروانا چاہیے؟ جب ٹی ایل پی آ رہی تھی اسلام آباد کی طرف تو مجھے تب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بالکل فوج کو سیولینز کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے. تو اب کیوں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا جرم ہے؟ کیا جرم کیا میں نے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی بے دردی سے, جس طرح کا ابھی تک سب کو یہ جو شیلز مارے گئے ہیں, گولیاں چلائی گئی ہیں, یعنی یہ کیا جمہوریت ہے؟ کیا ہم نے کبھی ہمارے 3.5 سال میں کبھی کسی کے اوپر 3 لانگ مارچز دی, پروٹیسٹ تھے, کیا ہم نے کبھی کسی کے اوپر یہ کیا؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم سب سوال پوچھ رہے ہیں, ہم سب حیران ہیں کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ کیا یہ وہ ساری وہی ایک تسلسل ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگاؤ, لیکن اس سے بھی زیادہ عمران خان کو مائنس کرو بیچ میں سے, اس لیے پکڑنے آئے تھے؟ اور دیکھیں میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے پوری کوشش کی ہے جب سے میری گورنمنٹ گرائی گئی ہے کہ کوئی میری وجہ سے اس ملک میں انتشار نہ ہو. ہم نے سارے پرامن 70 جلسے کیے, سب پرامن.
جب کوئی انتشار کا وقت آتا تھا، جب انہوں نے اسی طرح ہمارے اوپر ظلم کیا 25 مئی کو پچھلے سال، میں نے کینسل کیا، میں نے اس کو ختم کر دیا دھرنے کو، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد 26 نومبر لاکھوں لوگ جمع تھے وہاں اس وقت پنڈی میں۔ ہمارا پلان تھا اسلام آباد میں جا کے دھرنا دینا، لیکن جب میں نے ماحول دیکھا جو انہوں نے پولیس 30,000 پولیس جمع کی ہوئی تھی، تو مجھے پتا تھا پھر یہ تو جان کے چاہ رہے کوئی کلیش ہو، تو میں نے وہ کینسل کر دیا۔ ہم نے 8 مارچ کو ایک پرمیشن لی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں شام کو پولیس نے پرمیشن دی تھی کہ اپنی الیکشن ریلی جو ہم نے اپنی 30 اپریل کی الیکشن کے لیے کرنی تھی، پرمیشن ملی ہوئی تھی، روٹ اپرووڈ تھا۔ صبح لوگ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پولیس کھڑی ہوئی ہے اور پولیس کے جتھے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ریلی کے لیے آ رہے ہیں، اور ایک دم پتہ چلتا ہے کہ دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ الیکشن جب ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، آپ الیکشن ریلی کے خلاف دفعہ 144 کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ اور اس کے بعد شیلنگ شروع ہو جاتی ہے، جس طرح اب آتے ساتھ اس شیلنگ، ڈرانا، دھمکانا، مارنا، اور اس میں ذل شاہ کا جس طرح قتل کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب اگلے دن ہم نے وہ کیا، پھر سے انہوں نے جب بین کیا، اور ان کا خیال تھا کہ ہم پھر سے ری ایکٹ کریں گے، میں نے پھر کینسل کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا ہمارے لوگوں کو غصہ تھا جو ذل شاہ سے، سب اسے پیار کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم نے کینسل کی، ہم نے پوسٹ پون کی تاکہ کوئی انتشار نہ ہو۔ اب مجھے بتائیں، رات سے جب مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ وارنٹ آ گئے ہیں تو چلے میں شیورٹی دے دیتا ہوں، وہ بانڈ سائن کر دیتا ہوں میں اس کے ساتھ، اشتیاق خان کے ساتھ، پریزیڈنٹ لاہور بار ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ تو پھر کیا چیز رہ گئی تھی؟ کیا وجہ ہے؟ ابھی تک حملے ہو رہے ہیں، عدالت کے اندر ہمارا کیس پڑا ہے، عدالت میں ہم گئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں، اور ابھی تک یہ شیلنگ رینجرز نے پھر اٹیک کر دیے۔ اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ میرے گھر کی دیواروں سے کود کے اندر آ رہے تھے، کیا کوئی کمانڈو ایکشن کرنا تھا کہ عمران خان کو پکڑ کے لے جانا تھا؟ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ اور میں آخر میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ملک کو ادھر آپ لے کے جا رہے ہیں، اور جو بھی اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے بھی چیز نکل جائے گی۔ اب یہ جو لڑکوں نے، یہ تھوڑے سے تھے، جس طرح انہوں نے وہاں کھڑا ہو کے ٹیئر گیسنگ سب کے باوجود، اتنی بھاری پولیس کی نفری اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، صرف اس خوف سے کہ چیئرمین کو اٹھا کے لے جا کے یہ پھر جیلوں میں تشدد کریں گے، اور خوف یہ ہے کہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور یہی اب جیل میں لے کے جا رہے ہیں۔ کسی کو اعتماد نہیں ہے ان مجرموں کو، یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، کسی کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو پاور میں ہیں، جو پاور کنٹرول کرتے ہیں پاکستان کی، اور وہ یہ نہیں ہے یہ جو رانا ثناء اللہ اور یہ جو شہباز شریف ہے جن کے پاس پاور ہے، کیا کوئی فکر ہے آپ کو پاکستان کی؟ کیا آپ کو فکر ہے کہ یہ ملک جا کدھر رہا ہے؟ کیا آپ کو فکر ہے کہ اگر آپ جب بھی مجھے پکڑ لیں گے کیا ہوگا؟ جیل میں چلا جاؤں گا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ اور زیادہ پارٹی طاقت میں آئے گی، لیکن اس کا جو نتیجے میں جو رد عمل آئے گا، وہ کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ کس کو نقصان ہوگا؟ جس ملک کی معیشت ابھی بیٹھ چکی ہے، بھی بیکاروں کی طرح پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، ملک سکڑتا جا رہا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ ہے، مہنگائی ایسی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے، بیچاروں کے پاس اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کا 2 ہفتے کے اندر ان کے پاس تنخواہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ماحول کے اندر انتشار پھیلانا، کیا یہ کوئی پاکستانی سوچ رکھے؟ یہ تو کوئی دشمن ایسے کرے ملک کے ساتھ تو یہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی۔ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ میری، اب یہ جو باہر لڑکے ہیں یہ میری نہیں سن رہے، جب ان کے اوپر یہ انتشار ہو رہا ہے اور یہ جو شیلنگ ہو رہی ہے، وہ میری نہیں اب بات سنتے،
وہ اب میرا کوئی کنٹرول ان کے اوپر نہیں ہے، اور جس طرح کی یہ بمباری اور یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے سب سے پہلے کہ دیکھیں، امید صرف اب ہمیں آپ پہ رہ گئی ہے۔ یہ جرائم پیشہ لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ 80 کیسز کر دیے ہیں، یہ تو کیسز بڑھتے جائیں گے۔ یہ تو کوئی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، ان کی تو کوشش ہے کہ میں الیکشن نہ لڑوں، یا میں کسی جیل میں چلا جاؤں، اور یا سارا وقت الجھا رہا ہوں کیسز میں کہ کبھی ایک وارنٹ نکل رہا ہے۔ تو ہمیں تو صرف امید عدلیہ سے ہے، اور دوسری ہم امید لگا رہے ہیں اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی، کہ کیا آپ کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس کو بند کریں، ملک کا سوچیں۔ یہ جو بھی پلان ہے لنڈن کا، اس کے اوپر نہ کام کریں۔ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اب اس ملک کا سوچیں۔ آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، ہمارے تو کوئی باہر نہیں جانا، میں تو کوئی لنڈن نہیں جانا جس طرح یہ سارا ٹبر اٹھ کے چلا جاتا ہے، یا دوسرا اٹھ کے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ ان کی تو باہر پراپرٹیز اربوں ڈالر ہیں، ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے۔ تو میرا اکیلے کو فکر نہیں کرنا چاہیے، ہر اس پاکستانی کو اس ملک کا سوچنا چاہیے جو اٹھ کے لنڈن نہیں چلا جائے گا، جس کے باہر ڈالرز نہیں پڑے ہوئے۔ ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ملک جا کس طرف رہا ہے۔ اور اپنی عوام کو آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں پکڑا جاؤں، جیل میں بھی چلا جاؤں، جو بھی مجھے ہو جائے، آپ نے یہ جو حقیقی آزادی کی ہماری تحریک ہے، آپ نے سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ یہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ اوپر حاوی ہوا ہے، قانون کے وہ اوپر بیٹھا ہے، ہر قسم کا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ، خوف کے اوپر ملک چلاتا ہے، سارے ملک کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے پیسہ چوری کرتا ہے، ہنڈی والے سے باہر بھجوا دیتا ہے۔ ملک کا ساری چوری کا پیسہ آج ان کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس اور لنڈن اور باہر مغربی کیپٹلز میں ان کا پیسہ پڑا ہے۔ صرف دبئی کے اندر 20,000 پاکستانیوں نے، یہ ابھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے، 20,000 پاکستانیوں کا دبئی میں $10.4 ارب پڑا ہوا ہے۔ تو ملک کیسے آگے جا سکتا ہے اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ملک رہے گا؟ اس لیے میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری طرح اس حقیقی آزادی کی جہاد میں شرکت کرنی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔